अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। बहुत ही कुछ खास न्यूज़ लेके आज आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने हम आए हैं जी। चौधरी साहब इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, दुनिया में किसी और कोने में मौजूद हैं। 119 मुल्क तो घूम चुके हैं, ना जाने उन्होंने कितने और ममालिक में जाना है, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त अपने बाहर के टूर पे। और हमने ये फैसला किया कि चौधरी साहब को इस वक्त हम कनेक्ट करेंगे और हमेशा कनेक्ट करते रहेंगे बाहर से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हमसे डिस्कस, हम उनके साथ ये तमाम खबरें करते रहेंगे। तो आज जो खबरें आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने जो साथ देने का फैसला किया है बांग्लादेश को और तोड़ दिया है भारत का मुंह, और हो सकता है कि पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप ना खेले जी, 2020 वर्ल्ड कप जो है वो ना खेले। और फिर आपको ये बताएंगे अचकज़ई साहब ने जी कह दिया है कि वो फील्ड मार्शल के हाथ चूमना चाहते हैं। अब ये क्यों कहा है ये भी जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं इंडिया जी। इंडिया इतना ज़्यादा वो क्यों बेचैन है, क्यों उसे चाहिए था ये दौरा, और बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, खुद दावत दी, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी डिटेल आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान ने हमला कर दिया जी चाइना पे जी। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना, ये इन्होंने फैसला किया हुआ है, और यही स्टोरी बड़ी कुछ खतरनाक बन के अब सामने आ रही है। अब देखते हैं चाइना अफगानिस्तान के साथ क्या करेगा, ये जानिएगा। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि टीटीपी ने ऐलान कर दिया है पीटीआई का साथ देने का जी। बिल्कुल ये ऐलान किया है, बाकायदा एक वीडियो है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये आपको स्टोरी में बताएंगे। और फिर हम आपको ये भी आज बताने जा रहे हैं कि अब जो लोग जादू टूना करते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी आ गई शामत, और जो उसका तशहीर करते हैं, ये जो वो तशहीर हुआ करती थी ना दीवारों पे बंगाली बाबा और महबूब आपके कदमों में, तो वो तो गए। बहुत सख्त कानून बन गया है, अब उनके साथ क्या होगा ये जानिएगा। आपने सिर्फ बताना है कि फलाना बंदा ये कर रहा है, और उसके बाद आप देखिएगा उसके साथ क्या होता है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सानेहाए गुल प्लाजा कराची में अब तक उसकी क्या अपडेट्स हैं। बहुत ही मतलब कहते हैं इस तरह की तकलीफ दे सिचुएशन पाकिस्तान में कम ही आती है। ये पहला वाकया नहीं है कराची में, इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं। पहले क्या हुआ था और अब के वाकये में क्या हो रहा है ये डिटेल आपको बताएंगे। और सबसे पहली स्टोरी जो आज हम शामिल करने जा रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि हमें ये करनी चाहिए कि जो टीटीपी ने ऐलान किया है कि हम पीटीआई का साथ देते हैं, और क्या क्या उन्होंने बात की अपने वीडियो में, तो ये डिटेल से जानते हैं। और जावेद चौधरी साहब को वेलकम भी करते हैं शो में। और एक बात आपको और याद करवाता चलूं जी कि आपने जावेद चौधरी साहब के अगर कॉलम पढ़ने हैं तो जावेद ch.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस वक्त चौधरी साहब हमारे साथ हैं और पहला सवाल हम उनके पास थ्रो करते हैं। बहुत मेहरबानी, जबरदस्त हो गया फर्क। और अब हम इसी तरह मुखातब हुआ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग महसूस ये करते हैं कि जब मैं ट्रैवल पर चला जाता हूं तो उसके बाद फिर राब्ता खत्म हो जाता है, और उसमें ज़ाहिर है मुझे खुद भी बड़ा गिल्टी फील होता है कि एक ही कनेक्शन है आवाम के साथ, और अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। और सफ़र मेरी मजबूरी है, उसकी वजह यह है कि मेरा सिर्फ यही शौक है दुनिया को देखना, और बड़ी कोशिश है कि शायद मैं पहला पाकिस्तानी होगा जो पूरी दुनिया को देखेगा। और इंशाल्लाह ताला हमने बहुत सारे सफरनामे इसके ऊपर लिखने हैं कि दुनिया के किस कोने में क्या क्या हो रहा है। यूनिक किस्म के सफर करता हूँ, और बड़ी यूनिक जगह जैसे कि स्पेन के अंदर है एक शहर है स्टैननेल उसका नाम है, और ये एक ऐसा शहर है जो पत्थर के अंदर बना हुआ है, यानी कि चट्टानों के अंदर बना हुआ है। तो कल मैंने इसको विजिट किया, फिर उसके बाद अब यहाँ से पनामा जाऊंगा, और पनामा में जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखूंगा। बहरहाल अपने इशू की तरफ हम वापस आते हैं। एक वीडियो इस वक्त बड़ी वायरल है, और ये वीडियो जो है ये है सोशल मीडिया के ऊपर, और बिलखसूस जो एक्स के ऊपर मैंने ये वीडियो देखी है। अभी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बड़ी यूनिक सी वीडियो है, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीटीपी जो है ना आपस में मिलती हुई नजर आई है। ये बेसिकली पश्तो के अंदर एक वीडियो थी, और इस वीडियो के अंदर जो साहब हैं वो उसके साथ कुछ 6-7 लोग खड़े हैं, और उनके पास 2 झंडे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है पीटीआई का, और साथ साथ टीटीपी का झंडा भी उनके साथ है। और उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं पश्तो जुबान में कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी, तो हम भी उनको कोई तकलीफ नहीं दे रहे। उन्होंने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया, हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और ना ही हम उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक इंप्रेशन सा क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीटीपी दोनों एक है। साथ ही अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ को बड़ी गलत किस्म की गुफ्तगू है जो ज़ाहिर यहाँ पे हम नशर नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने कहा है कि ये फौज जो है ना खिलाफ शरीयत भी है, और इसको हमने टारगेट भी करना है, मुश्तरका तौर पर टारगेट करना है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, और ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ बात करती है,
تو اب یہ اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کہیں دونوں کے ڈانڈے ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہ ہوں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کے اوپر اٹیک ہوئے آج تک، اور اگر ان کے اوپر اٹیک نہیں ہو تو اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو جب اسٹیٹ کا نیریٹو یہ ہے، کچھ لوگ بھی یہ محسوس کرتے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کا تعلق پاکستان اس کے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ الزام دیتی ہے، تو یہ فرسٹ ویڈیو ہے جو میرا خیال ہے ثبوت کے طور پہ آنے والے دنوں میں پیش ہوگی۔ لیکن یہاں پہ فرق ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی فیکچول ہے یا پھر کچھ شرارتی لوگوں نے یہ بنا کے اس کو وائرل کر دیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جا سکے اور پھر ریاست پاکستان کو امبیرس کیا جا سکے، کیونکہ بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ دشمن ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کی طرف سے بنائی گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی نے شرارت کی ہو۔ تو بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ریاستی سطح پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ فیکٹ نہیں ہے تو پھر اس کی تردید کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چوہے صاحب، اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ افغانستان کا چائنا پر حملہ ہوا ہے، ایک عجیب و غریب سچویشن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مطلب کابل پہ اٹیک ہوا ہو۔ اب یہ کابل میں اٹیک ہے، چائنا کی جگہ پہ اٹیک ہے، تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ جگہ کون سی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب چائنا کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، یہ کابل کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں تو وہاں پہ کوئی خودکش حملہ ہوا ہو، اور یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے یہ ایک ریسٹورانٹ کے اندر ہوا ہے۔ یہ چائنیز ریسٹورانٹ ہے، وہاں پہ چائنیز جو کام کرتے ہیں افغانستان کے اندر، اور یہ ایک آبیس ہے اور اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے زیادہ تر، کیونکہ طالبان نے بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو چائنیز جو اسٹیٹ ہے اس نے بھی اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ خبر آنی شروع ہوئی تو ابھی تک آفیشلی خبر نہ چائنا نے کنفرم کی ہے اور نہ ہی افغانستان کی طرف سے کنفرمیشن ہوئی، لیکن وہاں پہ ایک چائنیز ریسٹورانٹ ہے جس کے اندر ظاہر چائنیز شہری ہی کھانا کھا رہے تھے اور چائنیز کھانا ہی سرو کیا جا رہا تھا۔ اس کے اندر خود کچھ حملہ ہوا جس میں بلاسٹ کے اندر وہ پورا ریسٹورانٹ تباہ ہو گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 6 سے لے کے 12 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور یہ فرسٹ اس ٹائپ کا اٹیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ظاہر چائنیز کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے۔ تاجکستان کے اندر جو انجینئر کام کرتے تھے چائنیز، ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور بڑی خبر ہائی لائٹ ہوئی تھی، اور بلکہ اب تو یہ خبر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تاجکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ جی ہم نے ایسے افغانوں کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، جو ہمارا بارڈر کراس کر کے ہمارے ملک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ طالبان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجکستان کی طرف سے بھی پریشرائز اس کو کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اٹیک ہو جانا اور اس ٹائپ کا واقعہ ہو جانا واقعی یہ حیران کن ہے اور بڑا افسوسناک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ابھی خبریں کیونکہ ساری کچی پکی ہیں، خبریں ظاہر پکی تو ہوئی نہیں کسی سائڈ سے، اس کی نہ کوئی تردید کی گئی ہے نہ اس کی اعتراف کیا گیا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت سوشل میڈیا سے آ رہا ہے وہ ہم سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی چین ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ایک، جو وہاں پہ سنکیانگ صوبہ ہے، مسلمانوں کا صوبہ ہے، وہاں اس کو آزاد کروانے کی بڑی پرانی تحریک ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکنز اس تحریک کے پیچھے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ اس کے ڈانڈے اس کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ لوگ جو ایسٹ ترکستان کے لوگ ہیں، اسلامک موومنٹ کے لوگ، وہ اس وقت کابل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو 20 ٹیررسٹ تنظیمیں اس وقت پوری دنیا کی جو کابل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ موومنٹ بھی ہے، وہاں پہ شامل ہے۔ اور آج سے کوئی سال پہلے تک اس کے پاس صرف 80 سے لے کے 100 تک لوگ ہوتے تھے، لیکن اب یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور یہ 500 سے 600 تک ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا تعلق جو ہے چائنا کے ساتھ ہے، چائنیز ہیں لیکن یہ ترک ہیں۔ اور اگر آپ یہاں سے رومچی جائیں کبھی تو آپ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ترکی زبان بولی جاتی ہے، اور آپ کو اردو رسم الخط میں چیزیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں پورے سنکیانگ کے اندر۔ تو یہ ایک موومنٹ ہے جس کو ظاہر جو بیک کیا جا رہا ہے وہ طالبان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شاید اسی موومنٹ نے اٹیک کیا ہو اور یہ پہلا خودکش حملہ ہے چائنیز کے اوپر افغانستان کے اندر۔ تو یہ بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن اب انتظار کرتے ہیں کہ کابل سے کیا خبر نکلتی ہے اور چائنا کی طرف سے کیا اس خبر کو یا اس خبر کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ تو آنے والے چند دنوں میں ہم یہ دیکھ سکیں گے پھر۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جو یو ای کے حوالے سے۔ اب ایک چیز آپ یاد رکھیے جی کہ ایک حد ہوتی ہے جیلسی کی، اور بھارت کو جو جیلسی ہے نا پاکستان سے، مطلب ہم ان کے نروز پہ سوار ہیں۔ پاکستان کیونکہ پوری دنیا کے اندر معاہدے پہ معاہدے کر رہا ہے، بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا، اور مودی جی سے تو بالکل برداشت نہیں ہوا۔ مودی جی نے کیا کام کیا پتہ نہیں، وہ پی کے گئے تھے یا ان کے یو ای کے صدر کے جانے کے بعد انہوں نے پیا، لیکن یہ تھا جی بھاگتے ہوئے پہنچے، ریسیو کیا یو ای کے صدر کو انہوں نے وہاں پہ، اور اس کے بعد واپس لے کے
کے آئے, اپنے گھر لے کے آئے, انہیں امپریس کرتے رہے, اپنی طرف سے دکھاتے رہے, یہ دیکھیں جی یہ میرا جھولا ہے اور یہ میرا فرنیچر ہے اور یہ میرا یہ ہے, اور اس کے بعد اچانک معاہدوں کی ایک بمبارمنٹ کر دی گئی کہ یہ معاہدہ کر دیا, وہ معاہدہ کر دیا. لیکن ہم ذرا ان کے معاہدوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل معاہدے ہوئے ہیں وہ ہیں کیا, یہ ذرا ڈیٹیل سے جانیے, بڑی مزیدار سٹوری ہے. اب انڈیا کی جو صورتحال ہے اس وقت فرق وہ بڑی ویسے افسوسناک ہے انڈیا کے لیے اور حیران کن بھی ہے کہ مئی کے مہینے کے بعد اچانک ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا سوئچ آف ہو گیا ہے. جیسے ان کا بلب تھا وہ اب فیوز ہونا شروع ہو گیا اور اس میں سے لائٹ نہیں آ رہی, کیونکہ اس سے پہلے مودی صاحب دنیا جہان کی وزٹ کرتے تھے, جس ملک میں جاتے تھے وہاں جا کے وہ چپا مار لیتے تھے, اور اس کا جو حق ہوتا تھا نا یہ مودی کا, وہ بڑا بدنام تھا پوری دنیا میں کہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, سیدھا جا کے سینے کو ٹکر مار دیتے ہیں دوسرے بندے کے اور پھر پپیاں لینے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ خبریں ہر طرف چلتی تھیں. سب سے بڑا جو اس وقت ان کا جو چینل تھا, جو اپنے ان کے سوشل میڈیا چینلز ہیں, اس کے اوپر تصویریں لگتی تھی, جیسے ایکس بڑا تگڑا قسم کا ایکس ہے, اکاؤنٹ ہے مودی صاحب کا, اور اس کے اوپر ہر قسم کے حکمران اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مودی جاتا تھا اس کی تصویریں لگائی جاتی تھی. لیکن مئی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوئچ ہے یہ آف ہو گیا ہے, یا یہ جو بلب ہے یہ فیوز ہو گیا ہے, کیونکہ اب یہ کسی جگہ جا نہیں رہے, کیونکہ جہاں جائیں گے وہاں پہ امبیرسمنٹ ہوگی, وہاں میڈیا بات کرے گا, تو یہ امبیرسمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں. اب بڑی مشکل سے انہوں نے یو ای کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ سلطان محمد بن زید ال نہیان جو ان کو بلایا, اور وہ 3.5 گھنٹے کے لیے انڈیا گئے, اور وہاں پہ مودی صاحب خود گئے ایئرپورٹ پہ, انہوں نے ان کا استقبال کیا, اس کی وہی اسی طرح پپیاں اور جپیاں جو ہے نا انہوں نے لگائی, پھر گاڑی کے اندر بیٹھے, پھر تصویریں بنائی, پھر اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ان کو باقاعدہ پلیس کیا, پھر وہاں سے نشر ہوئی, پھر جو انڈین میڈیا اس نے اٹھا لیا, اس نے کہا جی دیکھیں ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یو ای کے پریزیڈنٹ آ گئے. اب یو ای کے پریزیڈنٹ جو نا اس سے پہلے پاکستان بھی آئے تھے, اور پاکستان نے ان کا جو سواگت کیا تھا وہی بڑا شاندار تھا, اور اس سے بہت زیادہ پاکستان اور یو ای کے درمیان قربت میں اضافہ ہوا تھا. لیکن اب انڈیا ان کو لے گیا ہے اور انڈیا نے ان کو بلایا ہے, اور اس کے بعد پھر کچھ فریم ورکس ہیں جو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ہمارا جو ہے نا سودے ہو چکے ہیں اور اب ہم نے کمال کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یو ای جو ہے نا اس کی پوزیشن ذرا ڈفرنٹ ہے, اس لیے بھی ڈفرنٹ ہے کہ وہاں پہ بنگلہ دیشی بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ پاکستانی بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ انڈین بہت زیادہ ہے. اس وقت 43 لاکھ 4.3 ملین انڈین کام کرتے ہیں یو ای کے اندر. تو جب اتنی بڑی ورک فورس ہوگی تو ظاہر ہے دوسرا ملک بھی آپ کو لفٹ کرواتے ہیں, اور آپ بھی اس ملک کے آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. تو اتنی زیادہ ورک فورس, اور انڈین پاکستانیوں سے زیادہ ہے وہاں پہ, پاکستانی میرا خیال ہے شاید 2.5 ملین وہاں پہ یو ای کے اندر ہیں. تو جب اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر پریزیڈنٹ اگر چلے بھی جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بڑی مشکل سے مجھے لگتا ہے انڈیا نے راضی کیا ہے ان کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں, اور اس کو پھر وہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا. تو یہ کچھ فریم ورک ہیں جو ان کے طے ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم توانائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران سے تو پھر بھاگ رہے ہیں نا یہ, کیونکہ سب سے زیادہ بڑا ورک ان کا جو توانائی کا تھا وہ رشیا اور ایران کے ساتھ تھا, تو وہاں سے یہ نکل رہے ہیں. اب یہ دوسرے وینیوز دیکھ رہے ہیں, تو یہ دوسرا وینیو ہے کہ یو اے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ تجارت جو ہے اس میں مزید اضافہ کریں گے. تجارت جو ہے نا پہلے بھی ہے, کتنا ایک اضافہ کر لیں گے, یو اے کی کنزمپشن کے مطابق انڈیا بہت زیادہ اپنا کوٹا استعمال کر رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ دفاع کے اندر جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی کا خیال رکھیں گے. تو انڈیا اپنا دفاع نہیں کر پا رہا, تو یو اے کا دفاع اس نے کیا کرنا ہے. دوسرا وہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں, جب العدیز ایک وہاں پہ ایئر بیس ہے جس کے اندر 10,000 امریکن بیٹھے ہوئے ہیں, تو انڈین وہاں پہ کیا کریں گے, کیا چیز ان کو سپلائی کریں گے, کون سا ایسا جہاز ہوگا جو ظاہر تیجس جہاز ہے وہ دے نہیں سکتے کیونکہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اور کون سا مارکا ہے جو انڈیا جو دفاع کے معاملے پہ کرے گا, یا پھر اپنے سولجر وہاں پہ بھیجے گا جب امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ ظاہر یہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ نیوکلیر جو توانائی ہے اس کے اندر ہم بہت کام کریں گے, خلائی جو سائنس ہے اس کے اندر بڑا کام کریں گے. خلا کا بھی ظاہر انڈیا کو بہت بڑا کوئی کمال نہیں ہے, جب بھی یہ اپنے راکٹ بھیجتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے, وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. یا تو ایسا ہونا ہے مریخ پہ اتر گیا انڈیا, تو پھر وہ کہے گی جی ٹھیک ہے ہم نا آپ کو مریخ پہ لے جائیں گے. تو اپنے جب جو سیٹلائٹس ہیں ان کی حالت پتلی ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے فلائی نہیں کر پا رہے یا ٹھیک طریقے سے اپنے ہدف پہ نہیں جا رہے, تو یہ ایک بیسیکلی فریم ورک ہے. اور اس فریم ورک کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم بڑے قریب ہو گئے اس کے. ایک چیز دوسرا یہ ذہن میں رکھو کہ ایک 2 بلاکس بن رہے ہیں بڑے دنیا میں. ایک بلاک جو ہے وہ یو ای اور انڈیا اور اسرائیل کا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر سعودی عرب, پاکستان اور باقی جو مسلم امہ ہے اس کا ہے, اور وہ اینٹی اسرائیل ہے.
تو مجھے لگتا ہے کہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا فائدہ، جس کا مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اس کی چیز نہیں ہے. تو وہ ایک انٹرنیٹ کو یہ چاہ رہے تھے، مودی صاحب نے وہ حاصل کر لیا، لیکن اس سے پاکستان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو پاکستان کے اس وقت سفارتی تعلقات پوری دنیا کے ساتھ ہیں وہ بڑے شاندار ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چوہر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چاند پہ پانی تلاش کیا ہے، ان کی سیٹلائٹ نے انڈیا کی، یہ مطلب جو ڈیو تعریف ہو وہ بنتی ہے. اتنے فاصلے پہ بیٹھ کے بھی تم بلغم بات کر نہیں میں سیریسلی بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی سیٹلائٹ جو ہے نا وہ ریلیز کی، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مچھلیاں چاند پہ، مچھلیاں، شور مچ گیا. وہ بعد میں پتہ لگا کہ بحیرہ عرب میں گری پڑی تھی. انہوں نے کہا جی چاند پہ مچھلیاں. اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اچھا چوہر صاحب، یہ فریم ورک کو کئی جا رہے معاہدہ ہو گیا، مطلب ہم ارادہ کریں گے اس کے اوپر معاہدہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. مطلب ان کی حالت چیک کریں آپ. وہ بیسیکلی ذرا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی الوف نہیں ہیں، ہم بھی الگ نہیں ہیں، ہم بھی پاکستان کی طرف بہت آگے جا رہے ہیں. تو یہ ایک الوف نہیں ہے، گوف ہے. اچھا چلیں اب اگلی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں. اچھا چوہر صاحب، کسی جادو ٹونو کرنے والے کو آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو فوری طور پہ اسے بتا دیں کہ اس کام کو روک دے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہاں چلیں جی میرے پہ آپ کر دیں ہاں جی بابا بنگالی میں ہی ہوں سر. اب وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک بہت بڑا قانون بن گیا پاکستان میں. یہ ذرا بتائیے گا کیا ہے؟ اب یہ بیسیکلی تعزیراتی پاکستان ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی کی گئی ہے، ایک نیا قانون اس کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو 297 الف کہتے ہیں، اور یہ سینٹ سے کل یہ پاس ہوا ہے. اور اس کے مطابق پاکستان کے اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی جادو ٹونا کرے گا یا جادوگر ہوگا تو وہ باقاعدہ ایک اس کو کرائم سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ ایک نیا قانون ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اور کوئی بھی پکڑا گیا تو 6 مہینے سے لے کے 7 سال اسے قید ہوگی، اور 10 لاکھ جرمانہ بھی اس کو ہو جائے گا. تو میرا خیال یہ بڑا اچھا قانون ہے، کیونکہ یہ ہر شہر کے اندر جو بورڈ لگے ہوتے ہیں نا کہ بابا بنگالی کے پاس جائیں اور محبوب آپ کے قدموں کے اندر، اور قبرستان کے اندر جا کے غسل کریں، اور جو گڑیا ہوتی ہے عام جو کپڑے کی، اس کے اندر سوئیاں پرو کے تو اس کو قبرستان میں دفن کر کے اس کے بعد آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میرا خیال یہ رکنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو باقاعدہ لوٹا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ شرک بھی ہے اور یہ بہت بڑی برائی ہے. اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر باقاعدہ اشتہار لگے ہوتے ہیں یار فرق یہ، اگر پاکستان حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو تمہاری مسکراہٹ ہے نا، مجھے لگتا ہے تم اس میں بوشا بھی ڈال دو گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں تھا سر، یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کو کلین کیا جا رہا ہے اور یہ شرک ختم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب اس کے قانون کی زد میں کوئی آ جائے تو ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن قانون اچھا ہے. قانون اچھا، بہت اچھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ چوہر صاحب، یہ بڑی دکھ بھری ایک سٹوری ہے ہماری، اب 2 دن سے چل رہی ہے، ہفتے کا یہ واقعہ ہے سانحہ گل پلازا. اس کی ڈیٹیل آپ نے پہلے بھی بتائی ہیں، مزید تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. اب دیکھیں جو تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے اس وقت یہاں بیٹھ کے پاکستان سے گیدر کی ہے، اس میں 1200 دکانیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور 76 لوگ مسنگ ہیں، 76، اور 26 لوگوں کی لاشیں ابھی تک ملی ہیں. اور جو بچے کی لاش ملی ہے وہ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے یار، اس کا تو ذکر کر کے بھی نا یقین کرو کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ساتھ ہی سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں پر جو ہلاکت ہے اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے. تو اگر فرض کرو 76 لوگ ہیں تو 76 کروڑ روپیہ تو آپ ہر ہلاک شدہ کو دیں گے. تو اتنے 76 کروڑ روپے اگر آپ نے یہ پانی کی فراہمی پہ یا فائر ٹینڈرز پہ یا پھر یہ جو آگ بجانے کا سسٹم اس کے اوپر لگائے ہوتے ہیں تو شاید آج یہ انسیڈنٹ نہ ہو رہا ہوتا. اس کے اندر بہت ہی المیہ ہے. دیکھو نا، ایک عام گلدانوں کی دکان تھی، اس کے اوپر آگ لگی اور فوری طور پہ وہ تیسری منزل تک آگ پہنچ گئی. کل 10:14 کے اوپر یہ ہوا تھا، 10:38 پہ کال گئی 1122 کو. اس کے بعد جب فائر بریگیڈ وہاں سے موو ہوئے تو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوگی. پتہ ہی چلا کہ راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں. وہاں پہ ایک پلازا تھا جو بن رہا تھا، اور اس پلازے کی بننے کی وجہ سے جو پانی کے ٹینکر تھے وہ وہاں پہ بر وقت نہیں پہنچ سکے، اور اس وجہ سے آگ نہیں بجھائی جا سکی. دوسرا یہ ہے کہ صرف پانی جو ہے اس کے ذریعے آگ نہیں بجھتی، دنیا کے اندر بڑے میکانزم آ گئے ہوئے ہیں، بہت کیمیکلز آ گئے ہوئے ہیں، بڑے پاؤڈرز آ گئے ہوئے ہیں، بہت ایسے فارمولے ہیں جس کے تحت ہو سکتا ہے. دوسرا، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی پلازا بنتے ہیں، میں بھی جس ملک میں اسپین میں کھڑا ہوں اور گرناتا میں، یہ بالکل میرے سامنے، آپ یقین کرو کہ یہاں پہ ایک شاپنگ مال ہے. اس شاپنگ مال کے سامنے جو ہے نا، انہوں نے جہاں پہ پارکنگ ہے
وہاں پہ انہوں نے پانی کا تالاب بنایا ہوا ہے, ایک پول بنایا ہوا ہے. اب یہ جو پول ہے خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خاصہ یہاں آگ لگ جائے گی, فوری طور پہ پانی پمپ کریں گے اور اس کے بعد آگ بجھا لیں گے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جہاں پہ وہ مارکیٹس بنی ہوئی ہے, جہاں پہ شاپنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ پانی کا تالاب بنائیں تاکہ پانی سٹور ہو, اس کے اندر فاؤنٹین لگائیں, اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ آگ لگتی ہے تو اس کو بجھانے میں بھی اس کا فوری طور پہ فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ سمندر سے پانی لے کے آئیں یا کسی ندی سے پانی لے کے آئیں, آپ تو 4 گھنٹے پانی کے اندر لگ جائیں پانی کو پہنچانے میں. اس سے آپ ایک قانون کے اندر تبدیلی کرنی ہے اور پھر انشور کرنا ہے آپ نے کہ اس قانون کے اوپر باقاعدہ پابندی کی جائے. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہوتی ہے, ان کے پاس کرنے کو بہت سارے کام ہیں, اور جو عوام کے کام ہیں وہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. تو یہ بڑا خوفناک ہے, 33 گھنٹے لگے اس آگ کو بجھانے میں. تو میرا خیال ہے ڈوب مرنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو, اور اسے جواب دے ہونا چاہیے 76 لاشوں کا جو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی. تو کراچی کو اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم پاکستان میں کسی بھی جگہ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تھا, ایک فیکٹری کے اندر آگ لگی تھی, 260 بندے اس کے اندر مر گئے تھے, یعنی زندہ جل گئے, جل کر مر گئے. تو اگر ہم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا تھا تو اب اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھ لینا ہے؟ تو قابل افسوس بات ہے. میرا خیال ہے وفاق کو انٹروین کر کے یہ انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی شہر جو ہے وہاں پہ جو فائر سیفٹی ہے اس کو انشور کیا جائے گا, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ آگ لگ جائے تو اس کے بعد پانی کے ٹینکر جو ہیں اس کو تلاش کرتے رہیں یا اس کا راستہ رکا ہو. افسوسناک صورتحال ہے ویسے. بالکل ٹھیک ہے جی, اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بہت بڑی سٹوری ہے کہ پاکستان نے ایک ڈیسیژن لیا, اور پاکستان کا ڈیسیژن یہ تھا جی کہ ہم اپنے بھائی بنگلہ دیش کا ساتھ دیں گے. بنگلہ دیش کے ایک کھلاڑی کے ساتھ ایک پرابلم ہوتا ہے جس کا نام مستفیض الرحمان ہے, اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ ہم T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے, اب ہمارے جو میچز ہیں وہ تبدیل کر کے کسی اور وینیو کی طرف لے جائے. پاکستان آلریڈی سری لنکا کے ساتھ کھیل رہا تھا, یہ سری لنکا میں کھیل رہا تھا, تو اسی وجہ سے بنگلہ دیش کو بھی اسی سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے اس نے کہا جی کہ آپ ہمارے میچز بھی باہر رکھیں. اب سچویشن یہ ہوئی کہ آئی سی سی اس وقت کنٹرول میں ہے. آئی سی سی کو انڈین کرکٹ کونسل بھی کہا جاتا ہے, اس حد تک بدنامی ہو چکی ہے, اور حالانکہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے. اب انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں انٹرنیشنل رہنا ہے یا انڈین رہنا ہے. اب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان ہی ورلڈ کپ نہ کھیلے بنگلہ دیش کی وجہ سے. یہ بہت بڑی سٹوری ہے, یہ جانتے ہیں کہ ایکچوئل میں ہوا کیا ہے. اب دیکھیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات خراب ہوئے تھے کرکٹ میں, اس میں پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم نے انڈیا جا کے میچ نہیں کھیلنا, کیونکہ انڈیا پاکستان نہیں آیا تھا میچ کھیلنے کے لیے. جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان تو آگے سائڈ پہ ہو گیا, تو اس نے کہا جی ہم تو اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. اب بنگلہ دیش کا مسئلہ بن گیا انڈیا کے ساتھ, تو اب بنگلہ دیش نے بھی انڈیا آ کے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا, بلکہ بنگلہ دیش نے ایک ان کو یہ آفر کی کہ جو ہمارا گروپ ہے اس کو تبدیل کر دیں, اور ہمیں آئرلینڈ کے جو گروپ ہے نا اس کی جگہ آپ ایڈجسٹ کر لیں. تو جب آپ آئرلینڈ کی جگہ ایڈجسٹ کریں گے تو اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے ہم دوسرے گروپ میں چلے جائیں گے. جب دوسرے گروپ میں جائیں گے تو ہمیں انڈیا نہیں جانا پڑے گا. تو بنگلہ دیش نے یہ آفر کر دی, لیکن آئی سی سی جو ہے اس نے 21 جنوری تک اس کو ٹائم دیا کہ 21 جنوری ہے, 21 جنوری تک اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم آپ کو نکال دیں گے اور آپ کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیں گے. تو انڈیا اس میں بفر گیا, تو ظاہر ہے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو میری خبر ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ہم تو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اگر بنگلہ دیش کو باہر نکالا جاتا ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو ہم امیڈیٹلی ہم بھی میچ نہیں کھیلیں گے, ہم بھی وہاں نہیں جائیں گے. تو محسن نقوی صاحب نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا کہ تیاریاں کرنی بند کرو, ہو سکتا ہے کہ ہم T20 جو ہے اس مرتبہ ورلڈ کپ میں نہ جائیں, نہ کھیلیں. اب 2 بڑی کرکٹ ٹیمیں ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان, دونوں اگر یہاں سے نکل جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ کرکٹ کا شرازہ جو بکھر جائے گا. پھر انڈیا کے لیے خاصی عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا, خاصا اس کو مار پڑے گی. تو بہرحال پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا, جو ایک بڑا ریمارکیبل سٹیپ ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ سٹیپ مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے چوہے صاحب یہ مودی کو بے عزت ہونا میٹر کرتا ہے اس کے لیے؟ اور اب آتے ہیں اچھے سے صاحب کی. جی جی آ جائیے. اچھے صاحب نے تقریر کر دی ہے, پہلی تقریر اچھے صاحب کی ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی میں آرمی چیف کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہونے کا, جی آپ کا آرمی چیف میرا آرمی چیف ہے, لیکن اگر وہ فوج کے لیے مدد کرے, پاکستان کے لیے مدد کرے, سیاسی طور پہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کرے تو پھر میں اس کے ہاتھ چوموں گا. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو مظاہرے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, مظاہروں سے بچنا چاہیے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری پروڈکشن تھی کہ اچھے صاحب سیٹل ہو گئے ہیں,
وہ میرا خیال ہے ہماری پروڈکشن سچ ثابت ہو رہی ہے. تو اب معاملہ جو ہے نا بڑا خراب ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ویسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہاں پہ بینچ تو بجائے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیے گا یہ بینچ بجانا بند ہو جائے گا, کیونکہ اسد عزیز صاحب نے اپنی لائن بدل لی ہوئی ہے. وہ تو ہاتھ چومنا چاہتے ہیں آرمی چیف کے, فیلڈ مارشل کے, اور عنقریب دیکھیے گا کہ یہ پھٹا شروع ہو جائے گا. آج تو پہلی تقریر تھی, آنے والی جو تقریریں ہیں اس میں معاملات بڑے سیٹل ہو جائیں گے. تو باقی سینٹ کے اندر بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب آ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے ان کی منظوری بھی دے دی ہے. تو دیکھیں آپ وہاں پہ بھی سینٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ بڑا پھٹا پڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, خاصے حالات مشکل ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے چوہے صاحب, بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا اس طرح سے ہمیں. یہ تھا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.